2026 का रमज़ान 18 फरवरी से शुरू हो रहा है और पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुसलमान इस महीने के लिए अपने अपने तरीके से तैयारियां कर रहे हैं। रमज़ान का आगाज़ हमेशा चांद देखने के साथ होता है और इसी दिन से मुसलमानों के लिए रोज़ा रखने, इबादत करने और रूहानी तजदीद का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस्लाम में रमज़ान का आगाज़ नए चांद के ज़ुहूर से मुंसलिक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों के लिए चांद देखना और उसके मुताबिक रमज़ान का आगाज़ करना सुन्नत है। 18 फरवरी की शाम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मसाजिद, छतें और खुले मैदान चांद देखने के लिए भरे होंगे। चांद देखने के बाद उलमा समाजी और मजहबी ऐलान करेंगे कि रमज़ान का आगाज़ हो गया है। इसके बाद ही रोज़े रखना वाजिब हो जाते हैं। हर इलाके में चांद देखने के दौरान इलाकाई फ़र्क भी हो सकता है, लेकिन फ़िक़ही लिहाज से जो इलाके में चांद पहले नज़र आएगा वही रमज़ान का आगाज़ करेंगे। रमज़ान के पहले दिन से ही सहरी की तैयारी शुरू हो जाती है। सहरी खाने के हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाओ क्योंकि सहरी में बरकत है। सहरी में आम तौर पर हल्की और तवानाई बख्श ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे दूध, दही, फल, पराठे या चपाती, अंडे और हल्की सब्जियां। सहरी खाने के बाद मुसलमान नमाज फ़ज्र अदा करते हैं और उसके बाद दिन के रोज़े के लिए तैयारी मुकम्मल होती है। सहरी का वक्त उमूमन फ़ज्र से कुछ देर क़ब्ल तक रहता है और ये हर इलाके में लोकल वक्त के मुताबिक होता है। रोज़ा इस्लाम के 5 सुतूनों में से एक है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बनो। सूरतुल बकरा आयत 183। रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास से परहेज़ नहीं, बल्कि ये रूहानी और अखलाकी पाकीज़गी भी सिखाता है। रोज़े के ज़रिए इंसान अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाता है, सब्र और बुर्दबारी पैदा करता है और अल्लाह की रज़ा हासिल करता है। रोज़े का सबसे खुशगवार लम्हा इफ़्तार का वक्त होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक इफ़्तार खजूर और पानी से किया जाता है। इसके बाद मुसलमान अपनी घरेलू रिवायात के मुताबिक खाना खाते हैं। इफ़्तार के दौरान मुख्तलिफ खाने रखे जाते हैं, जिनमें शामिल हो सकते हैं समोसे, पकोड़े और दीगर हल्के नाश्ता जात, दाल, चावल या बिरयानी, मीठे पकवान जैसे खीर या हलवा। इफ़्तार का वक्त मगरिब की आज़ान के साथ शुरू होता है। लोग इस वक्त अपने घर वालों के साथ नमाज मगरिब भी पढ़ते हैं और फिर खाने का एहतमाम करते हैं। रमज़ान का अहम इबादती पहलू नमाज तरावीह है। पहले दिन से ही मसाजिद में तरावीह की महफ़िलें शुरू हो जाती हैं। नमाज तरावीह के दौरान कुरान की तिलावत की जाती है और मुसलमान रात भर की इबादत से रूहानी सुकून हासिल करते हैं। आम तौर पर तरावीह 8 या 20 रकात में अदा की जाती हैं। बाज़ मसाजिद में पूरी रात कुरान ख़ानी भी की जाती है। रमज़ान में तिलावत कुरान का सवाब आम दिनों की निस्बत कई गुना बढ़ जाता है। रमज़ान के पहले दिन ही इंसान को महसूस होता है कि सब्र और तहम्मुल में इजाफ़ा होता है। दिल की नरमी और दूसरों के लिए हमदर्दी बढ़ती है। नफ्स की ख्वाहिशात पर काबू पाने की तरबियत मिलती है। रोज़े के ज़रिए मुसलमान अपनी रूहानी ज़िंदगी में तजदीद और पाकीज़गी हासिल करते हैं। रमज़ान के दौरान सदका और ज़कात देना बहुत अहम है। पहले दिन से ही लोग गरीबों को इफ़्तार देने का इंतज़ाम करते हैं, मसाजिद और फलाही इदारों में अतियात देते हैं, ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। ये अमाल रमज़ान के रूहानी मकसद को पूरा करते हैं और इंसान के दिल को पाकीज़ा करते हैं। रमज़ान के इब्तदाई अय्याम इंसान की आदतों को बदलने और उसके मामूलात को दुरुस्त सिमत में लाने का बेहतरीन वक्त होते हैं। जैसे ही रोज़ों का सिलसिला शुरू होता है, एक मुसलमान अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शऊरी तब्दीली लाने की कोशिश करता है। ये तब्दीली सिर्फ खाने पीने तक महदूद नहीं होती, बल्कि सोच, गुफ्तार और किरदार तक फैलती है। रमज़ान का असल फ़ायदा उसी वक्त हासिल होता है जब नीयत खालिस हो। रोज़े की नीयत महज रस्म के तौर पर नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा और इताअत के जज्बे से की जाती है। नीयत दिल का अमल है और जब दिल दुरुस्त हो तो अमल में भी इखलास पैदा होता है। इब्तदाई दिनों में इंसान को अपनी नीयत का बार बार जायज़ा लेना चाहिए कि वो ये इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए अंजाम दे रहा है। रमज़ान में वक्त की कदर पहले से कहीं ज़्यादा अहम हो जाती है। सहरी, फ़ज्र, कामकाज, आराम, इफ़्तार और इबादत सब के लिए वक्त मुकर्रर करना ज़रूरी होता है।
رمضان کے ابتدائی دنوں میں جو لوگ اپنے معمولات کو منظم کر لیتے ہیں وہ پورے مہینے میں ذہنی سکون اور عبادت میں تسلسل محسوس کرتے ہیں۔ غیر ضروری سرگرمیوں میں کمی، وقت پر نماز ادا کرنے کی پابندی، فضول گفتگو سے پرہیز، روزہ صرف معدے کا نہیں بلکہ زبان کا بھی روزہ ہے۔ رمضان کے شروع ہی دنوں میں مسلمان کو یہ عزم کرنا چاہیے کہ وہ جھوٹ سے بچے گا، غیبت اور بہتان سے دور رہے گا، سخت اور تکلیف دہ گفتگو نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی بری باتوں سے باز نہیں آتا تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اس لیے ابتدائی دنوں میں زبان کی اصلاح پورے رمضان کی بنیاد بن جاتی ہے۔ فرض نمازوں کی پابندی رمضان کا بنیادی تقاضا ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان سے پہلے نماز میں سستی کرتا رہا ہو تو ابتدائی دن اس کے لیے خود کو درست کرنے کا سنہری موقع ہوتے ہیں۔ نماز باجماعت، خاص طور پر فجر اور عشاء، رمضان میں روحانی طاقت کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ اگرچہ پورے رمضان میں قرآن سے تعلق مضبوط کیا جاتا ہے، لیکن اس کا آغاز ابتدائی دنوں ہی میں ہو جانا چاہیے۔ روزانہ تلاوت کے لیے ایک مقررہ وقت، ایک طے شدہ مقدار، سمجھ کر پڑھنے کی نیت، یہ سب چیزیں قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتی ہیں۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ ہدایت کا مکمل نظام ہے۔ رمضان کے ابتدائی ایام میں دل کو کینہ، حسد اور نفرت سے پاک کرنا بہت ضروری ہے۔ انسان کو چاہیے کہ دوسروں کو معاف کرے، دل میں رنجشیں نہ رکھے، صلح اور خیرخواہی کو اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ ایسے دل کو پسند فرماتا ہے جو صاف ہو اور جس میں کسی کے لیے بغض نہ ہو۔ رمضان صرف فرد کا نہیں بلکہ پورے خاندان کا مہینہ ہے۔ ابتدائی دنوں میں گھر کا ماحول عبادت والا بنانا بہت اہم ہے۔ گھر میں نماز کا اہتمام، بچوں کو روزے کی ترغیب، اجتماعی دعا کا معمول، اس سے آنے والے دنوں میں گھر خود بخود ایک روحانی مرکز بن جاتا ہے۔ رمضان کے آغاز میں جسم کو نئی روٹین کی عادت ڈالنے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ اس دوران تھکن، کمزوری، مزاج میں تبدیلی، یہ سب آزمائش کا حصہ ہوتے ہیں۔ ایسے میں صبر کرنا اور شکر ادا کرنا عبادت کا حصہ ہے۔ رمضان کے درمیانی دن وہ مرحلہ ہوتے ہیں جہاں ابتدائی جوش ایک پختہ عادت میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب انسان کا جسم روزے کا عادی ہو چکا ہوتا ہے اور اصل امتحان نفس کی تربیت اور باطن کی اصلاح کا ہوتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب رمضان انسان کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالنا شروع کرتا ہے۔ اسلام میں نفس کی اصلاح کو بہت اہم مقام حاصل ہے۔ رمضان کے درمیانی دنوں میں انسان کو اپنے نفس کا جائزہ لینا چاہیے۔ کہاں وہ خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، کہاں وہ غصے پر قابو نہیں رکھ پاتا، کہاں وہ کوتاہی کا شکار ہوتا ہے۔ یہ محاسبہ انسان کو خود شناسی کی طرف لے جاتا ہے اور یہی خود شناسی اللہ کی معرفت کا راستہ بنتی ہے۔ ابتدائی دنوں میں عبادت زیادہ تر ظاہری ہوتی ہے، مگر درمیانی دنوں میں انسان کو خاموش اور باطنی عبادت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تنہائی میں دعا، خاموش تسبیح، دل میں اللہ کا ذکر، یہ وہ عبادات ہیں جو دکھاوے سے پاک ہوتی ہیں اور اللہ کے ہاں خاص مقبولیت رکھتی ہیں۔ رمضان کے درمیانی حصے میں دعا صرف مانگنے کا عمل نہیں رہتی بلکہ اللہ سے گفتگو بن جاتی ہے۔ اس وقت انسان کو اپنی کوتاہیوں کا اعتراف، دل کی سچی بات، اصلاح کی دعا کرنی چاہیے۔ ایسی دعا جو زبان سے کم اور دل سے زیادہ نکلے، زیادہ اثر رکھتی ہے۔ رمضان انسان کو سادگی سکھانے آتا ہے۔ درمیانی دنوں میں واضح ہو جاتا ہے کہ کم کھانے سے بھی گزارا ہو سکتا ہے، سادہ لباس میں بھی وقار ہے، کم وسائل میں بھی شکر ممکن ہے۔ یہ احساس انسان کو پوری زندگی کے لیے قناعت پسند بنا دیتا ہے۔ اسلام فرد اور معاشرے دونوں کی اصلاح چاہتا ہے۔ رمضان کے اس مرحلے پر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے کیا آسانی پیدا کر رہا ہے، اس کا رویہ گھر، دفتر اور معاشرے میں کیسا ہے، کیا اس کے روزے دوسروں کے لیے رحمت بن رہے ہیں۔ یہی اجتماعی شعور روزے کو مکمل بناتا ہے۔ درمیانی رمضان میں انسان کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے کہ وہ دین کی بنیادی باتیں سیکھے، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرے، اخلاق اسلامی کو سمجھے۔ علم کے بغیر عبادت محدود رہتی ہے، جبکہ علم عبادت کو بصیرت عطا کرتا ہے۔ اگر رمضان صحیح سمت میں جا رہا ہو تو اس مرحلے پر انسان کے دل میں عاجزی، انکساری، دوسروں کے لیے نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ دل کی نرمی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ رمضان انسان کے اندر اتر رہا ہے، صرف ظاہری اعمال تک محدود نہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ
پورے مہینے کا سب سے قیمتی اور فیصلہ کن مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ایک مومن اپنی ساری توجہ دنیا سے ہٹا کر اللہ کی طرف مرکوز کر دیتا ہے۔ اگر رمضان کو ایک سفر سمجھا جائے تو آخری عشرہ اس کا منزل کے قریب پہنچ جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت میں اضافہ فرما دیتے، راتوں کو زیادہ بیدار رہتے، اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ آخری عشرہ عام دنوں جیسا نہیں بلکہ غیر معمولی محنت اور توجہ کا وقت ہے۔ اعتکاف کا مقصد صرف مسجد میں بیٹھ جانا نہیں بلکہ دل کو دنیا سے کاٹنا، سوچ کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، نفس کو خاموش کرنا ہے۔ اعتکاف انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ اصل سکون شور، مصروفیت اور خواہشات میں نہیں بلکہ اللہ کی قربت میں ہے۔ جو لوگ مکمل اعتکاف نہیں کر سکتے وہ بھی جزوی اعتکاف یا مسجد میں زیادہ وقت گزار کر اس کیفیت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی سب سے عظیم رات ہے۔ قرآن مجید میں اسے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اس رات کی عبادت ایک طویل عمر کی عبادت کے برابر ہے۔ تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ لیلۃ القدر کسی ایک رات تک محدود نہیں بلکہ اسے طاق راتوں میں تلاش کیا جاتا ہے۔ اس لیے مومن ہر رات کو قیمتی سمجھ کر عبادت کرتا ہے۔ آخری عشرے میں دعا کا انداز بدل جانا چاہیے۔ اب دعائیں الفاظ سے کم، آنسوؤں سے زیادہ، عاجزی سے بھرپور ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر لیلۃ القدر مل جائے تو کیا دعا مانگیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما۔ یہ دعا آخری عشرے کی روح کو سمیٹ لیتی ہے۔ رمضان کے اختتام کے قریب انسان کو خود کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا اس کا دل پہلے سے نرم ہوا؟ کیا گناہوں سے نفرت پیدا ہوئی؟ کیا عبادت بوجھ کے بجائے سکون بنی؟ اگر رمضان کے بعد بھی نیکی کا شوق باقی رہے تو یہ قبولیت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ آخری عشرہ صرف امید کا نہیں بلکہ خوف کا بھی وقت ہے۔ خوف اس بات کا کہ کہیں ہماری عبادت قبول نہ ہو، کہیں کوتاہی رہ نہ گئی ہو، اور امید اس بات کی کہ اللہ رحیم ہے، وہ تھوڑی سی کوشش کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ یہی خوف اور امید کا توازن مومن کو سچا بناتا ہے۔ رمضان کے آخری دن انسان سے یہ سوال کرتے ہیں، کیا میں ویسا ہی رہوں گا جیسا رمضان سے پہلے تھا، یا یہ مہینہ مجھے بدل کر جا رہا ہے؟ اگر جواب دوسرا ہو تو سمجھ لیں کہ رمضان نے اپنا کام کر دیا۔ رمضان کا اختتام بظاہر روزوں کے ختم ہونے کا نام ہے، مگر حقیقت میں یہ ایک نئے اخلاقی اور روحانی سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ جس طرح کوئی طالب علم امتحان کے بعد اپنی تیاری کا نتیجہ دیکھتا ہے، اسی طرح ایک مومن رمضان کے بعد اپنی زندگی میں تبدیلی کا جائزہ لیتا ہے۔ رمضان کے آخری دنوں میں دل میں ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، خوشی کہ عید قریب ہے، اداسی کہ رحمتوں کا مہینہ رخصت ہو رہا ہے۔ یہ کیفیت اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ انسان نے رمضان کو دل سے محسوس کیا ہے۔ جو دل رمضان کے جانے پر اداس نہ ہو اسے اپنے تعلق کا جائزہ لینا چاہیے۔ صدقہ فطر ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے۔ اس کا مقصد روزوں میں ہونے والی کمی کو پورا کرنا، غریبوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنا ہے۔ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کیا جاتا ہے تاکہ مستحق افراد عید کے دن محتاج نہ رہیں۔ یہ عمل اسلام کے سماجی انصاف کو واضح کرتا ہے۔ عید سے پہلے انسان کو رک کر سوچنا چاہیے، کیا میں نے رمضان کو سنجیدگی سے گزارا؟ کیا میرے اخلاق میں بہتری آئی؟ کیا میری عبادت میں خلوص پیدا ہوا؟ یہ سوالات انسان کو عید کی خوشی کے ساتھ ذمہ داری کا احساس بھی دلاتے ہیں۔ عید، خوشی اور شکر۔ عید محض تہوار نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی تکمیل کی خوشی، عبادت کے بعد انعام کا دن ہے۔ عید کی نماز، تکبیرات
اور باہمی مبارکباد اس بات کا اعلان ہوتی ہیں کہ مسلمان 1 مہینے کی مشق کے بعد اطاعت کے درجے پر فائز ہوا ہے۔ رمضان کا اصل امتحان اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ رمضان میں ہم کیسے تھے، بلکہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد ہم کیسے رہتے ہیں۔ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے، قرآن سے دور ہو جاتا ہے، گناہوں کی طرف واپس لوٹ جاتا ہے، وہ رمضان کے پیغام کو ضائع کر دیتا ہے۔ اسلام میں نیکی کی قدر اس کے تسلسل سے ہے، نہ کہ وقتی جوش سے۔ رمضان کے بعد نفلی روزے، روزانہ تھوڑی تلاوت، مستقل دعا، یہ سب رمضان کی برکتوں کو زندہ رکھتے ہیں۔ رمضان نے ہمیں غریب، بھوکے اور مجبور انسان کا احساس دلایا۔ رمضان کے بعد بھی ہمدردی، مدد، انصاف کا رویہ برقرار رکھنا ایک مومن کی پہچان ہے۔ رمضان کو اگر صحیح معنوں میں سمجھا جائے تو یہ صرف 1 مہینہ نہیں، بلکہ ایک مکمل تربیتی نظام ہے جو انسان کو سال بھر کے لیے تیار کرتا ہے۔ رمضان کا اثر سب سے پہلے گھر کے ماحول پر پڑتا ہے۔ روزہ، افطار، تراویح اور عبادات کی وجہ سے خاندان کے افراد زیادہ قریب آ جاتے ہیں۔ شام کو افطار کے وقت سب کا اجتماع، نماز تراویح میں اکٹھا ہونا، ایک دوسرے کی مدد اور تعاون، یہ تمام عوامل خاندان کے رشتوں میں محبت اور ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں۔ رمضان میں گھر کا ہر فرد دوسروں کی خدمت اور تعاون میں شریک ہوتا ہے، اور یہ عادت سال بھر قائم رہ سکتی ہے اگر توجہ دی جائے۔ رمضان نوجوانوں کے لیے نفس کی تربیت اور صبر سیکھنے کا مہینہ ہے۔ بھوک اور پیاس کے دوران صبر پیدا ہوتا ہے، وقت کی پابندی اور عبادت کا اہتمام، والدین اور بزرگوں کی مدد، یہ سب نوجوانوں میں نظم و ضبط، خود اعتمادی اور اخلاقی شعور پیدا کرتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو رمضان کے دوران بنیادی باتیں سکھائی جاتی ہیں، سحری اور افطار کی روٹین میں حصہ لینا، نماز کے اوقات کا احترام، چھوٹی چھوٹی عبادات اور صدقہ دینا۔ یہ تربیت بچوں کے اخلاقی اور روحانی کردار کو مضبوط کرتی ہے اور انہیں دوسروں کی مدد کا جذبہ دیتی ہے۔ خواتین رمضان میں گھر کی عبادتی فضا کو قائم رکھنے میں مرکزی کردار ادا کرتی ہیں۔ سحری اور افطار کی تیاری، گھر کے افراد کے لیے عبادتی سہولیات، صدقہ اور خیرات کا انتظام، یہ ذمہ داریاں خواتین میں صبر، نظم اور عبادت کے حوالے سے مہارت پیدا کرتی ہیں۔ رمضان میں سماج میں بھی مثبت اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ لوگوں میں برداشت اور تحمل بڑھتا ہے، خشک دلانہ رویے کم ہوتے ہیں، بھوکے اور محتاج کی مدد عام ہوتی ہے۔ یہ رویے رمضان کے بعد بھی برقرار رہیں تو معاشرے میں اخلاقی اور سماجی ترقی ممکن ہے۔ رمضان میں صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ کی سرگرمیاں معاشرت میں انصاف اور تعاون پیدا کرتی ہیں۔ محتاج افراد کو امداد، مساجد اور فلاحی اداروں میں عطیات، عید سے پہلے مالی تقسیم، یہ عمل نہ صرف بھوک مٹاتا ہے بلکہ معاشرت میں ہم آہنگی اور برابری بھی پیدا کرتا ہے۔ رمضان کا سب سے اہم سماجی اثر یہ ہے کہ روحانی سکون اور اخلاقی رویے افراد کے رویوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ صبر و تحمل بڑھتا ہے، احترام بڑھے، دوسروں کی مشکلات کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ اثرات پورے معاشرے کی بہتری کا سبب بنتے ہیں۔ رمضان محض چند عبادات کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو انسان کے ظاہر اور باطن دونوں کو ترتیب دیتا ہے۔ اگر اسے صحیح شعور کے ساتھ گزارا جائے تو یہ انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ شخصیت کی از سر نو تعمیر۔ رمضان انسان کو 3 بنیادی چیزیں سکھاتا ہے: ضبط نفس، وقت کی پابندی، ذمہ داری کا احساس۔ جب کوئی شخص 1 مہینے تک مقررہ وقت پر کھاتا، پیتا، سوتا اور عبادت کرتا ہے تو اس کی شخصیت میں نظم پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی نظم بعد میں زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی مدد دیتا ہے۔ روح اور جسم کا توازن۔ عام دنوں میں انسان زیادہ تر جسمانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، مگر رمضان میں روح کو ترجیح دی جاتی ہے۔ کم کھانا، زیادہ عبادت، زیادہ غور و فکر، یہ سب انسان کو یہ سکھاتے ہیں کہ زندگی صرف مادی آسائشوں کا نام نہیں بلکہ روحانی سکون بھی ضروری ہے۔ گناہوں سے دوری کی مشق۔ رمضان میں ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ گناہ کرنا مشکل محسوس ہوتا ہے۔ روزہ انسان کو روک لیتا ہے، اللہ کا خوف دل میں بڑھ جاتا ہے، ضمیر زیادہ بیدار ہو جاتا ہے۔ یہ مہینہ انسان کو گناہوں سے دور رہنے کی عملی مشق کراتا ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ یہ عادت رمضان کے بعد بھی باقی رہے۔ اللہ سے تعلق کی مضبوطی۔ رمضان میں دعا زیادہ کی جاتی ہے،
قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے، سجدے زیادہ کیے جاتے ہیں۔ یہ سب اعمال انسان کے اور اللہ کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتے ہیں۔ جب دل اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو انسان کو دنیا کے مسائل چھوٹے محسوس ہونے لگتے ہیں۔ صبر کی اعلیٰ تربیت۔ روزہ انسان کو دو طرح کا صبر سکھاتا ہے: تکلیف پر صبر، خواہشات سے رکنے کا صبر۔ یہ دونوں صبر انسان کی زندگی میں استحکام پیدا کرتے ہیں۔ ایک صابر شخص مشکلات میں بھی ٹوٹتا نہیں۔ شکر گزاری کا شعور۔ بھوک اور پیاس کا تجربہ انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ روزانہ کی نعمتیں کتنی قیمتی ہیں۔ رمضان کے بعد اگر انسان کھانا کھاتے وقت شکر ادا کرے اور فضول خرچی سے بچے تو سمجھیں رمضان کا اثر باقی ہے۔ فکر آخرت کا شعور۔ رمضان انسان کو بار بار یاد دلاتا ہے کہ زندگی عارضی ہے، اصل کامیابی آخرت کی ہے، اعمال کا حساب ہونا ہے۔ یہ شعور انسان کو دنیا میں بھی ذمہ دار بناتا ہے اور آخرت کی تیاری پر آمادہ کرتا ہے۔ تبدیلی کا معیار۔ رمضان کے بعد ایک شخص کو خود سے پوچھنا چاہیے، کیا میرا غصہ کم ہوا؟ کیا میری نماز بہتر ہوئی؟ کیا میں پہلے سے زیادہ نرم دل ہو گیا؟ اگر جواب ہاں میں ہو تو یہ رمضان کی کامیابی ہے۔ رمضان 2026 جو 18 فروری سے شروع ہوا، صرف ایک مہینہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک دعوت فکر تھا۔ یہ ہمیں یہ سکھانے آیا تھا کہ زندگی صرف دنیا کی مصروفیات کا نام نہیں، بلکہ اللہ سے تعلق کا نام ہے۔ ایک مہینہ ہم نے بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، نیند کم کی، عبادت زیادہ کی، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے خود کو بدلا؟ رمضان ہمیں 3 بڑے پیغام دے کر جاتا ہے۔ نمبر 1، اللہ ہمیشہ قریب ہے۔ ہم نے رمضان میں زیادہ دعا کی، زیادہ سجدے کیے، زیادہ قرآن پڑھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سکون صرف اللہ کی یاد میں ملا۔ تو کیا رمضان کے بعد ہم اللہ کو بھول جائیں گے یا اس تعلق کو برقرار رکھیں گے؟ نمبر 2، انسان کم میں بھی گزارا کر سکتا ہے۔ رمضان نے ہمیں سکھایا کہ کم کھانے سے بھی زندگی چلتی ہے، کم سونے سے بھی دن گزر جاتا ہے، سادگی میں بھی سکون ہوتا ہے۔ تو پھر فضول خرچی اور ناشکری کیوں؟ نمبر 3، اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ رمضان ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ دنیا عارضی ہے، اصل کامیابی وہ ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ اگر ہمارے دل نرم ہوئے، اگر ہمارے گناہ کم ہوئے، اگر ہماری نماز بہتر ہوئی، تو یہی اصل کامیابی ہے۔ تو دوستو، رمضان 2026 ہمیں یہ سکھا کر جا رہا ہے کہ ہم صرف روزہ رکھنے والے نہ بنیں بلکہ بدلنے والے بنیں۔ ہم صرف بھوکے نہ رہیں بلکہ گناہوں سے بھی بھوکے رہیں۔ ہم صرف سحری کے لیے نہ جاگیں بلکہ اپنی روح کو جگانے کے لیے بھی جاگیں۔ اگر اس رمضان کے بعد ہماری نماز قائم رہی، ہمارا اخلاق بہتر رہا، ہمارا دل نرم رہا، تو سمجھ لیں رمضان کامیاب رہا۔ اللہ تعالی ہم سب کے روزے، نمازیں، دعائیں اور نیک اعمال قبول فرمائے، ہمیں دوبارہ رمضان نصیب فرمائے اور ہمیں اس مہینے کی برکتوں کو سال بھر زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔